बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। आज हम डिस्कस करेंगे बड़े अहम इशू पे। 4-5 दिन से यही मुसलसल, बल्कि पूरे एक माह से यही आइनी तरामीम की बात चल रही है। वो भी वफाकी हुकूमत जितने भी है, इसमें जो वफाकी वज़रा हैं वो ऐसे बयान दे देते हैं कि जो फिर काजी साहब की जो एक्सटेंशन है और 2/3 अक्सरियत, तो उसके बारे में दोबारा जो है वो ख़बरें शुरू हो जाती हैं। राना सनाउल्लाह जो हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी है, साबका वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। उन्होंने एक टाक करते हुए कहा है, अपना बयान दिया है प्रेस टाक में एक सहाफ़ी को, ARY के एक सहाफ़ी को, कि हम जो है वो एक्सटेंशन काजी साहब की चाहते हैं, मगर हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। और मुद्दत बढ़ाने की बात उन्होंने की है कि मुद्दत बढ़ाने की कोशिश उसके बारे में भी हो सकती है। तो इससे पहले जो है लॉ मिनिस्टर जो है आज़म नदीम तारड़, उन्होंने बयान दागा था चंद दिन पहले कि 25 अक्टूबर में भी बड़ा टाइम है, 25 अक्टूबर तक सब्र कर लें। हम वो नोटिफिकेशन जो है, आप जो कह रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस नए चीफ़ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करें, तो 25 अक्टूबर तक जो है हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। उसने भी माहौल को ज़रा थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर दिया सहाफ़ियों को, क्योंकि सहाफ़ी तो सोचते हैं इस बारे में कि यार इस बयान का मंतिक क्या है, इसका मतलब क्या है। क्योंकि जो काजी साहब थे, काजी फ़ाइद ईसा, जब पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे, तो काजी साहब के आने में 3 महीने बाकी थे और हुकूमत ने ऐलान कर दिया था 3 महीने पहले काजी साहब का नोटिफिकेशन एज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर दिया था, क्योंकि वो मोस्ट सीनियर जज थे। अभी जो मोस्ट सीनियर जज हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जिनका अभी काजी साहब का 52-53 दिन रह गए हैं जाने में, और अभी तक उनका जो है चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान का नोटिफिकेशन मंसूर अली शाह साहब का जारी ना हो सका। और जो बयानात सामने मज़ीद आ रहे हैं उसमें ये भी इबाम होता है, उसमें राना सनाउल्लाह ने ये एक बात भी की है, जो साबिक़ वफ़ाकी वज़ीर दाखिला रहे हैं, कि चीफ़ जस्टिस जो है काजी फ़ाइद ईसा, वो लॉ मिनिस्टर ने भी कहा था कि उसने मैसेज भेजा था, मुझे कहा भी था कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, अगर सबकी मुद्दत बढ़ती है तो फिर ठीक है। मतलब बात यहाँ तक, जो इससे पहले हुकूमत डिनाई कर रही थी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और साफ़ी बार बार अपने व्लॉग्स में, अपने तज्ज़ियों में और अपनी ख़बरों में और ट्वीट्स में यही बताते रहे कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइद ईसा जो हैं वो कोशिश करेंगे कि पार्लियामान के थ्रू जो एक्सटेंशन होती है वो एक्सेप्ट कर लें, उस तरीके से आएँ ताकि उसकी बचत रहे, ताकि ये ना कहा जाए कि अकेले इसकी मुद्दत बढ़ गई है। उसके लिए लॉ मिनिस्टर ने तरीका में ये कहा था कि सबकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 साल बढ़ेगी, 2 साल बढ़ेगी, 2 या 3 साल बढ़ेगी, मगर उनके लिए आइनी तरामीम, अब आइनी तरामीम आप कौमी असम्बली में सेनेट से 2/3 अक्सरियत लेना, इस टाइम पे ये हुकूमत इंतहाई कमज़ोर हुकूमत भी है, अखलाकी तौर पर भी बड़ी कमज़ोर है, और जो मैंडेट इनको मिला है, मतलब जो मैंडेट इनको मिला है, तो अखलाकी तौर पे ये आइनी तरामीम जो है ये फिर माजी में जो है इनका माजी रहेगा और तारीख़ में लिखा जाएगा, क्योंकि इनके 76 कौमी असम्बली की नशस्तों पे अभी तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में केसेस चल रहे हैं कौमी असम्बली के। और ये तहरीक इंसाफ का दावा है कि हम 80 सीटें जीत गए हैं, और हमने देखा भी है कि काजी फ़ाइद ईसा साहब जो हैं, जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान है इस टाइम पे, वो जैसे कि वफ़ाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा था, उनके बयान का मफ़हूम मैं बता देता हूँ। उनका बयान ऐसा था, वो मफ़हूम मैं बाद में बता देता हूँ। उनका बयान ऐसा था कि अगर ये काजी साहब चले गए, चीफ़ जस्टिस साहब चले गए, तो ये सारे ट्रिब्यूनल्स खोल देंगे, हुकूमत ही गिर जाएगी, ये जो है सारे अपने इलेक्शन के खाते खोल लेंगे, क्योंकि इनको डर तो है ना कि इलेक्शन में जो धांधली हुई है, जिस तरह फॉर्म 47 जारी किए गए हैं, और उसका सिंपल सा मफ़हूम ख्वाजा आसिफ के बयान का हम ये ले सकते हैं कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइद ईसा हमारे इस हुकूमत के निज़ाम की गारंटी है। अगर ये काजी साहब हैं तो ये गारंटी हमारी है, क्योंकि काजी साहब ने अभी तक 2024 8 फरवरी के इलेक्शन की कोई केसेस नहीं खोले धांधली के। कई बार जो कहा गया कि हमारे ये केसेस हैं, और ट्रिब्यूनल्स में जितने भी केस आते हैं तो ट्रिब्यूनल्स को कामों से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल्स को, जिसमें 9 जजेस थे, पहले 8 थे, फिर एक 9 जजेस हो गए, और जो जस्टिस तारिक जहांगीरी का मसला भी अभी उठाया, उसकी जाली डिग्री करार पाई है कि उनकी डिग्री जो है वो मनसूख की जाए। सिंडिकेट यूनिवर्सिटी सेनेट ने बाकायदा तौर पे उनकी डिग्री को जाली करार दे दिया है। तो वो जस्टिस जहांगीरी जो हैं वो 3 अपनी बेंच देख रहे थे। जस्टिस जहांगीरी जो है वो 3 कौमी असम्बली की सीटें जो हैं उन पे वो ट्रिब्यूनल्स में थे और वो देख रहे थे। और चौंका देने वाली बात ये थी कि जैसे ही उसने जीतने वाली उम्मीदवारों से पूछा था 3-4 दिन के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल्स ने कि आप फॉर्म 45 लेके आएँ, तो जो हुकूमती MNAs हैं वो भाग गए और उन्होंने इनके ख़िलाफ़ कंप्लेंटें डाल दी कि ये तो डायरेक्टली फॉर्म 45 मांग रहा है। तो यहाँ पे जो आवाम है वो भी समझ जाती है कि यार अगर एक जज आपसे जीते हुए उम्मीदवार से फॉर्म 45 मांगता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है ना कि वो तो बड़ा आसान है, जमा करा दो, आप ही पास हो।
تو حکومت اس سے گھبرا رہی تھی اور حکومت کے پاس فارم 45 کمپلیٹ نہیں تھے. تینوں قومی اسمبلی جو اسلام آباد کے ہیں ان سیٹوں کے حوالے سے بڑی مشکوک سیٹیں ہیں, جس کے بارے میں کہا ہے کہ 60 اور 70 ہزار کی لیڈ سے یہ سیٹیں جو ہیں مبینہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں. تو اس ٹربیونل کو بھی کام نہیں کرنے دیا گیا. خیر ابھی تو جسٹس طارق جہانگیری پہ جو ہے ان کی ڈگری جعلی تھی, اس حوالے سے کیس چل رہا تھا. وہ تھوڑا متنازع بھی ہو گیا کہ جی بیچ میں ڈاکٹر پروفیسر ریاض صاحب نے بیچ میں کر دیا کہ میں سنڈیکیٹ کا ممبر ہوں, مجھے نہیں بلایا گیا, اور امیدوار کو بلایا جاتا ہے, اس سے پوچھا جاتا ہے, تبھی اس کی ڈگری ہے اصلی ہے کہ جعلی ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. مگر سنڈیکیٹ کے جتنے بھی ممبر ہیں تمام کے تمام ممبران نے سوائے اپنا محمد ریاض کے کہ ان کو بلایا نہیں گیا تھا, تو ان سنڈیکیٹ سینٹ نے طارق جہانگیری صاحب جو جسٹس طارق جہانگیری اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں ان کی ڈگری کو منسوخ کرنے کے احکامات جاری کر دی ہیں کہ یہ ڈگری جو ہے یہ جعلی ہے. باقاعدہ سب کے دستخط اس پہ ہیں اور سارے ممبران اس پہ متفق ہیں. وہ تو ایک علیحدہ سی بات ہے. یہاں پہ جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ حکومت کس طرح ایکسٹینشن دے سکتی ہے, یا اس کے 2 سال بڑھا سکتے ہیں یا 3 سال بڑھا سکتے ہیں, اس کے لیے سمپل ایک ہی فارمولہ ہے جو کوئی اور فارمولہ ان کے پاس نہیں ہے, کہ 2/3 اکثریت ان کے پاس ہو قومی اسمبلی میں, سینیٹ میں, دونوں ایوانوں میں, پھر یہ جا کے آئینی ترامیم لا سکتے ہیں. ورنہ 175 آرٹیکل اے کلاس 3 کے تحت جو ہے صدر مملکت جو ہے نئے چیف جسٹس جو سینیارٹی پہ ہیں ان کا اعلان کر دیں گے, اور ان کی جانب میں بھی 51 دن ہے 52 دن ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے. مگر یہ گیم بڑی انٹرسٹنگ ہو رہی ہے. آج لا منسٹر نے دوبارہ کھل کے کہا ہے, ایک تو مولانا فضل الرحمان کے در پہ جو حاضریاں ہو رہی ہیں وہ بھی حیران کن ہے, وہ بھی 2/3 اکثریت کے لیے ہی جو ہے سب کچھ ہو رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ وسیع النظر اور دوراندیش سیاستدان ہے. مولانا فضل الرحمان نے حکومت کی پیشکش کو نرمی سے اور دلیل کے ساتھ جو ہے وہ رد کر دیا ہے. صدر آصف علی زرداری جو پاکستان کے صدر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین بھی ہیں, انہوں نے کیا ہے, انہوں نے بندوق کی یمنی بندوق تھا یا گلف کا جسی بھی کنٹری کا بندوق تھا اس کو دیا تحفے میں. اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ تحفے میں بندہ جاتا ہے تو دے دیتا ہے. اور ہمارے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ تو بڑے مہمان نواز, جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے خوش اخلاقی سے, نرم دلی سے اپنے مخالفین سے اور اپنے اتحادیوں سے ملتے ہیں, سیم آصف علی زرداری کا بھی مفاہمتی سیاست پہ عبور حاصل ہے. وہ بھی ایک بہت بڑے پالیٹیشین ہیں, مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم ذرا گنتی میں اوپر گن رہے ہیں اس ٹائم پہ. جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو اس ٹائم پہ الیکشن جو اسمبلی میں ہے اور ان کی ضرورت مولانا فضل الرحمان ہے, وہ سب جو ہیں وہ جولی پھیلا کے مولانا فضل الرحمان کے در پہ کھڑی ہیں. پی ٹی آئی ہے, ان کو ضرورت ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. نو ڈاؤٹ کہ وہ اسٹریٹ پاور پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی ہے, مگر تحریک انصاف جو ہے وہ اس ٹائم پہ مشکلات کا شکار ہے. اگر مولانا ان کے ساتھ نہیں ہوتے اور عمران خان جیل میں ہوتے ہیں تو تحریک انصاف کے لیے اپنی ہی تحریک چلانا کیا وہ جلسہ تک نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ 9 مئی کا جو ایسا واقعہ ہو گیا, جو کیسز ہو گئے ہیں زیادہ, جو ہے ہزاروں بندوں کو اٹھایا گیا, سینکڑوں پہ کیس درج کیے گئے, عہدیداروں کو اٹھایا گیا, ابھی بھی کیسز چل رہے ہیں, عمران خان کے اوپر بھی چل رہے ہیں. تو زیادہ تر نوجوان جو ہیں وہ سالوں سے قید ہیں. تو لوگ بھی ڈر رہے ہیں, یار کون اپنا بچہ جو ہے وہ 1 سال کے لیے, 2 سال کے لیے, 3 سال کے لیے ایک سیاست کے لیے, معمولی سیاست کے لیے جو بندہ اندر کر دیتا ہے, پھر اس کے لیے آواز بھی کوئی نہیں اٹھاتا. تو یہ مولانا صاحب کی جو اہمیت ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. وہ پاکستان کے اس ٹائم پہ میرے خیال میں ہم کل بھی کہہ چکے ہیں کہ نواب دادا نصر اللہ خان اور شاہ احمد نورانی کے بعد جو ہے مولانا فضل الرحمان پاکستان کے سب سے مضبوط اور طاقتور ترین سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اس ٹائم پہ. ان کی سیاست بھی, وہ مفاہمت بھی کرتے ہیں, مفادات کی سیاست بھی کرتے ہیں, دونوں سیاست کرتے ہیں. یہ کوالٹی پاکستان کے اگر کسی دوسرے پولیٹیشین میں ہے تو وہ آصف علی زرداری میں ہے. آصف علی زرداری یارانہ, دوستانہ, مفاہمت اور مفادات کی سیاست کرتے ہیں, اور سیاست پاکستان میں سب ایسا ہی ہو رہی ہے. اب یہاں پہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ایگری نہیں کر رہے, تو مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے دور آ گئے ہیں. اب وہ جا ہی نہیں سکتے حکومتی کیمپ میں. حکومت کو مشکل بھی آ رہی ہے. قومی اسمبلی کی 4-5 سیٹیں اور 6 سیٹیں جو ہیں وہ سینٹ کی مولانا صاحب کے پاس ہیں. اگر یہ سیٹیں مولانا صاحب جو ہیں حکومت کی جولی میں ڈال لیتے ہیں تو 2/3 اکثریت کے لیے حکومت باغ دوڑ کر سکتی ہے. وہ فلور کراسنگ ہی کریں گے ٹھیک ہے بعد میں, مگر اس پہ عدالت میں کیس چلتے رہیں گے, مگر یہ قانون سازی تو کسی حد تک کر لیں گے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ابھی تک جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ تو ابھی تک منع نہیں کیا نا. ابھی تفصیلی فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کا, کب آتا ہے؟ ستمبر کے پہلے ویک میں کہا جا رہا تھا کہ یہ فیصلہ آ جائے گا, مگر بیچ میں جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ امریکہ چلے گئے ہیں, اور وہ 12 ستمبر کو واپس آئیں گے اور 16 ستمبر کو وہ چیمبر ورک کریں گے. تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ بس ستمبر کے مہینے میں کسی بھی ٹائم جو ہے, مگر یہ ابھی
جسٹس منصور علی شاہ جب آئیں گے 16 کے بعد ہی فیصلہ اگر آتا ہے سامنے تو حکومت نے اس کے لیے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے اور یہ حکومت کے پاس آخری موقع ہے. مگر قاضی فائز عیسیٰ کا اس ٹائم پہ رہنا کافی مشکل لگ رہا ہے. یہ فلور کراسنگ کرائیں گے, جو تحریک انصاف کے لوگ کو اٹھایا جا رہا ہے, ایم این ایس کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے, ان کو غائب کیا جا رہا ہے, ان کو اغوا کیا جا رہا ہے. یہ ہم پہلی بار اس طرح دیکھ رہے ہیں. تو وہی لوگ جو ہیں, جس طرح پہلے لوگوں نے 9 مئی میں پریس کانفرنسیں کر لی تھی اور وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے, اسی طرح اس معاملات میں بھی جو ہے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اگر یہ فلور کراسنگ کرائیں گے اور کسی طریقے سے غیر آئینی طور پہ 2/3 اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ غیر آئینی کا ورڈ ہم اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ فلور کراسنگ پہ سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی ہے, مطلب ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. مگر یہاں پہ اگر یہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں یا یہ بولیں گے کہ یار سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, ہم ترمیم لے کے آئے ہیں, 2017 اور 24 کی الیکشن ایکٹ کی ترمیم ہم لے کے آئے تھے, ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا, اب سپریم کورٹ جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ پارلیمان کے فیصلے مانے. مگر سپریم کورٹ دیکھیے گی نا کہ وہ تفصیلی فیصلہ ابھی تک آیا نہیں ہے, اور آپ لوگوں نے یہ آئین میں جو الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی ہے تو یہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں کی ہے نا. سپریم کورٹ کا فیصلے کو روکنے کی, اس کے سامنے باندھنے کی کوشش کی ہے. یہ ساری چیزوں کو سپریم کورٹ دیکھے گی, اور سپریم کورٹ میرے خیال میں آپ کے اس آرٹیکل کو جو آپ نے استعمال کیا ہے, جو الیکشن ایکٹ 2017 میں آپ نے ترمیم کی ہے, پارلیمانی ترمیم اپنی کی ہے, اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کی ہے, میرے خیال میں یہ بھی واپس ہو جائے گی. کیونکہ پارلیمان کے ایسے فیصلے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے روکتے ہوں, اب یہ اگر آپ کوئی ایسی ترمیم کرتے ہیں جو فیوچر میں کام آئے, مطلب 1 سال بعد, 1.5 سال بعد یا 2-4 ماہ بعد, آپ تو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے فیصلے کے لیے جا کے آئینی ترمیم کر لیں, تو یہ تو بہت زیادہ آسان کام ہو گیا ہے. جو بھی سرکار آئے گی سمپل اکثریت سے, کیونکہ سمپل اکثریت تو ہر جماعت کے پاس ہوتی ہے, تبھی وہ سرکار بناتی ہے, اور جب سرکار بناتی ہے تو وہ اس میں سینٹ کی بھی اس میں اکثریت ہوتی ہے, اور اگر اتحادی اس کے ہیں اور مرکز میں بھی ہوتی ہے تو لا منسٹر بھی ان کا ہوتا ہے, اٹارنی جنرل بھی ان کا ہوتا ہے, جو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی بیٹھا ہوتا ہے, جو ایک غلط روایت ہے. تو وہ سمپل اکثریت تو آلریڈی ان کے پاس ہوتی ہے, تو وہ آسانی سے ادھر بھی کوئی مسئلے میں بھی پاس کر دیا کریں گے اور سینٹ میں بھی پاس کر دیں گے. اور جو صدر بیٹھا ہوا ہے تو وہ کون سا دودھ کا دھلا ہوتا ہے, وہ تو بھی پاکستان کا صدر مملکت جو ہوتا ہے وہ تو انہیں سیاسی پارٹیوں سے چن کے جو آئینی ہوتے ہیں انہیں پہ بیٹھا ہوتا ہے نا, جس طرح گورنر بیٹھے ہیں, دوسرے بیٹھے ہیں. تو پالیٹیشین کا رول اگر عدلیہ سے ختم نہ ہو تو یہ مسائل, ہمارے عدلیہ کے نمبر جو ہیں یہ 150 سے 160 اوپر بھی جا سکتے ہیں ہماری عدلیہ کو. جوڈیشل کونسل میں ہم دیکھ لیتے ہیں, جوڈیشل کونسل کی جو کمیٹی ہے اس میں 2 سرکار کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں, اس بار 3 بیٹھے ہیں جو دکھائی دے رہے ہیں. جب بھی کسی کو پتہ چلتا ہے یا کوئی عام عدالتی فیصلوں میں یا عدالتوں میں عمل دخل ہوتا ہے تو اگر وہ اس کو دیکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ اس پہ کھڑی نظر رکھتی, مگر یہاں پہ سپریم کورٹ خود ملی ہوئی ہے, اس کا چیف جسٹس خود ملا ہوا ہے کہ یار یہ کمیٹی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں, یہ جو عدم نظیر طارق اس ٹائم پہ لا منسٹر ہیں, تو یہ تو اگر نون لوگ بولتی ہے کہ بیٹھو تو یہ بیٹھتا ہے, اگر بولتی ہے کہ اٹھو تو یہ اٹھتا ہے. گورنمنٹ اس کی ہے نا, گورنمنٹ آج گر جائے وہ تو سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کا, ایک بندہ مسلم لیگ نون کا سینئر رہنما ہے, تو وہ کیا عدلیہ کے مفاد میں کام کرے گی؟ وہ اپنے لیے اپنی پارٹی کے مفاد میں کام کر کے ایک طریقہ بنائے گی اور اس کے لیے لا ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی, اور اپنے ہی جج کو بھرتی کرنا, اپنے ہی جج کو سپریم کورٹ میں گھسیڑنا, اپنے ہی جج کو ہائی کورٹ میں گھسیڑنا, اور اپنے ہی جج کو جو ہے اسلام آباد من پسند کے ہائی کورٹس میں اپنے ججوں کو گھسیڑنا. یہ کس کا کام ہوگا؟ سپریم جوڈیشل کونسل کا. اس میں کون ہوتا ہے؟ 9 ممبران ہوتے ہیں, 5 سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہیں, 5 میں سے ایک قاضی صاحب تو آلریڈی حکومت کی کیمپ میں اس ٹائم پہ ہے, ایک پاکستان بار کونسل کے ممبر ہوتا ہے, وہ بار کونسل مکمل طور پہ اس ٹائم پہ جو ہے حکومت کی کیمپ میں, ایک لا منسٹر ہوتا ہے, ایک اٹارنی جنرل ہوتا ہے. اٹارنی جنرل کون ہوتا ہے؟ مسلم لیگ نون کا کوئی سینئر وکیل ہوتا ہے, اس کو اٹھا کے اٹارنی جنرل بنا لیتے ہیں. یہ سارے تو انہیں کے رہنما ہوتے ہیں نا. تو جو 9 ممبران ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے, اس میں جس ہائی کورٹ کو بھی پیک کیا جا رہا ہے اس ٹائم پہ, جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججوں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے. خیر وہ سمپل آئینی ترامیم سے یہ کر سکتے ہیں کہ ججوں کی تعداد بڑھا دی جائے, مگر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جب ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہوگی تو نئی جج جو چیف جسٹس ہوں گے ان کو کیسے گھیرا جائے گا, سپریم کورٹ کو کیسے پیک کیا جائے گا, ہائی کورٹ کو کیسے پیک کیا جائے گا, اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیسے پیک کیا جائے گا, دیگر کورٹس کو کیسے پیک کیا جائے گا, تاکہ ہمارے اپنے جج ہوں. اپنے جج سے مراد یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو حکومت ہے تو حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے عدلیہ میں. ہم بولتے ہیں نا یہ بڑا آسان کام ہے, جتنے بھی کورٹ رپورٹر ہیں اور جتنے بھی آزاد تجزیے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں کہ یار حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, دیکھو یہ ججز سارے جو ہیں یہ فیصلے جو ان کے خلاف آ رہے ہیں. بھائی حکومت کا بڑا عمل دخل ہے عدلیہ میں, یہ ہم سیاستدانوں نے قصداً عملاً رکھا ہوا ہے. لا منسٹر
4 سال لیتا ہے، 5 سال لیتا ہے، اس کے بعد وہ نہیں رہتا، وہ پوسٹ رہتی ہے، دوسرا بندہ آتا ہے، دوسری پارٹی کا آتا ہے، اٹارنی جنرل گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے، وہ نکل جاتا ہے، اسی کا بندہ پھر آتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جوڈیشل کونسل سے جو ججوں کی تقرری ہے، جو ججز رول بناتے ہیں، پھر یہ تقرری ان کی ہوتی ہے، ججز کو تعداد کو بڑھانا ہوتا ہے، ججز کو گھسیڑنا ہوتا ہے، رکھنا ہوتا ہے ہائی کورٹس میں، جس طرح یہ پے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان میں اٹارنی جنرل کا اور لا منسٹر کا رول نہ ہو۔ ایون کہ بار کونسل کو بھی نکالنا پڑے گا، کیونکہ بار کونسل کی افیلیشن جو ہے وہ بھی سیاسی جماعتوں سے ہوتی ہے، تو تبھی یہ نظام ایک حد تک درست سمت پہ ایک ٹریک پہ آ جائے گا۔ ابھی ٹریک سے ہٹا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسری گورنمنٹ آتی ہے، وہ بھی اپنا لا منسٹر لے کے آئے گا، ڈیفینیٹلی وہ زید بکر کو بھی لے کے آ سکتا ہے، جس کا خاص بندہ ہو، جس نے اس کے لیے نعرے لگائے ہوں، بٹو زندہ باد، عمران خان زندہ باد، نواز شریف زندہ باد۔ جس بندے نے زیادہ چیخیں ماری ہیں، جو پارٹی میں اس کا زیادہ میرٹ ہوتا ہے، اسی کو، جو سامنے زیادہ ہوتا ہے، جو پارٹی میں زیادہ اسٹرگل کرتا ہے، اسی کو اچھی وضاحتیں دے دی جاتی ہیں۔ فرض کرے اس کو تحریک انصاف جو ہے، فرض کرے اس ٹائم پہ کسی کو وفاقی وزیر داخلہ لا منسٹر بنا دیتی ہے، تو وہ لا منسٹر اگر اپوائنٹمنٹ کرے گا یا ججز کی کمیٹی میں بیٹھے گا اور اکثریت ان کی ہوگی 9 بندوں میں، تو 2 بندوں کی اور 3 بندوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک بیچ میں ایکس جج ہوتا ہے، ایکس جج کو ہاتھ میں لینا کون سا مشکل کام ہوتا ہے؟ بار کونسل کو اس کی افیلیشن ہوتی ہے، ان کو لینا ہاتھ میں کون سا مشکل کام ہوتا ہے؟ اور 2 تو آلریڈی یہ ہوتے ہیں، اٹارنی جنرل اور لا منسٹر۔ تو یہ چیزیں بالکل عدلیہ سے نکال دینی چاہیے، تبھی تھوڑا سا عدلیہ ٹریک پہ آ جائے گی، اپنا کام صحیح طریقے سے کرے گی۔ کیونکہ پچھلی بار بھی جب 3 مئی 2024 کو جو رولز ججز کے لیے جو رولز بنائے، 1.5 سال محنت کی جسٹس منصور علی شاہ نے، لا منسٹر نے ان کو روک دیا کہ ہم آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے پاس جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا مالی غنیمت ان کے پاس تھا، وہ سیٹیں انہوں نے آپس میں بانٹی ہوئی تھی اور وہ مالی غنیمت ان کے پاس موجود تھا، اس لیے وہ کوشش کر رہے تھے کہ سب کا 3 سال بڑھ جائے گا، اور قاضی صاحب جو ہے ضمانت اس ٹائم پہ اس گورنمنٹ کی ضمانت ہے، جو اس پورے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ضمانتی طور پہ سمجھا جا رہا ہے، جس کے لیے ساری کوشش ہو رہی ہے قاضی صاحب کے لیے کہ اس کی عمر بڑھانے کے ساتھ سب کی عمریں بڑھ جائیں 2 سال 3 سال، تو اس کے لیے آئینی ترامیم چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے اس ٹائم پہ اکثریت جب انہوں نے آپس میں یہ سیٹیں بانٹ لی تھی تو تھی 9 مئی کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، جو قاضی صاحب سے ایک غلطی ہو گئی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بینچ کا جو ہے سربراہ بنایا، اور انہوں نے جو ہے پشاور ہائی کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ 6 مئی 2024 کو معطل کر دیا کہ یہ حکومت جو ہے یہ نشستیں استعمال نہیں کر سکتی اور اس پہ یہ قانون سازی بھی نہیں کر سکتی۔ وہیں سے یہ چیف جسٹس قاضی فائدی اور حکومت کا فارمولہ جو ہے وہ زبردست ہو گیا، اور اس پہ ابھی تک سازشیں شروع ہیں کہ کسی طریقے سے دوبارہ ہم 2/3 اکثریت حاصل کر کے، مگر بعد میں مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو ہے وہ 8-5 کی اکثریت سے 13 رکنی بینچ نے جو کیا، وہ حکومت نے مانا بھی نہیں۔ ابھی مخصوص نشستیں سٹل لٹکی ہوئی ہیں، حالانکہ سپریم کورٹ جو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں 77 نشستیں ہیں، جس میں 23 نشستیں قومی اسمبلی کی ہیں، باقی صوبائیوں کی ہیں، کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو دے دی جائے۔ اس پہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیسے الیکشن کمیشن کا کیا رول تھا، الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں دی، حکومت کا کیا رول تھا، حکومت آئینی ترمیم لے کے آئی، اس کے سامنے بند باندھا سب، الیکشن کمیشن جو ہے وہ سندستانی کی درخواست دائر کی، انٹر پارٹی انتخابات نہیں ہوئے، 100 بہانے بنا کے سپریم کورٹ میں عرضیاں ڈال دی، مگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا گیا۔ ابھی دوبارہ جو ہے لا منسٹر نے اوپنلی آج کہا ہے، وزیر قانون نے، کہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، لہٰذا چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اور اس پہ مزید گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کا جو ہے پلان تو ویسے ان کا ہے، اگر یہ ایسی بات کرتے ہیں اور دوسرے دن پہ دوسری بات کر لیتے ہیں تو سمپل ایک آسان سا راستہ ہے۔ قاضی صاحب کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں نے 3 مہینے پہلے کیا تھا، ابھی 50 دن رہ گئے، 90 دن پہلے آپ نے قاضی صاحب کا نوٹیفیکیشن کر دیا تھا، ایک چیف جسٹس ملک میں موجود تھا، 90 دن پہلے آپ لوگوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ ملک کے نئے چیف جسٹس ہوں گے۔ تو ابھی ان کے 52 دن رہتے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ کے آرٹیکل 175 A کلاس 3 کے تحت موسٹ سینئر جج یہی ہیں، تو ان کا فیصلہ جو ہے 52 دن پہلے کر لیں، ایک نوٹیفیکیشن کر دیں، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مگر نہیں، آپ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے اور ہم جو ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آئینی ترمیم لے کے آئیں، لہذا قاضی صاحب کے بارے میں بات نہیں کی جائے۔ ادھر یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہے 25 اکتوبر کو قاضی صاحب جب ریٹائرڈ ہوں گے تو اس سے 1 دن پہلے جو ہے چیف جسٹس کا جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے گا نئی چیف جسٹس کا۔ تو یہ حکومت اب اسٹل اپنے پلان بنا رہی ہے کہ پتہ نہیں کون سا جو لاہور ہائی کورٹ کا طریقہ کار یوز کیا گیا تھا کہ تیسری نمبر کی جج کو اٹھا کے لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا لیا، مگر یہ سپریم کورٹ ہے، یہ ہائی کورٹ نہیں ہے، یہاں پہ ایک رولز ہے جس کو 2/3 اکثریت سے آپ نے کم از کم ختم کرنا ہے۔ وہ طریقہ میرے خیال میں سمپل اکثریت سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو طریقے اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں، جو مشورے دیے جا رہے ہیں، سارے یہ الٹے سیدھے فیصلے ان کو بتائے جا رہے ہیں۔ بہرحال بڑی خبر یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب
قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. قاضی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب وہ تھوڑی ہمت کرتے ہیں اور اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں, حکومت کا ساتھ دیتے ہیں, تو ان کے ووٹ کم از کم 3-4 ووٹ پھر بھی ان کو چاہیے ہوں گے قومی اسمبلی میں, کیونکہ اس ٹائم پہ 59 جو ہے وہ سرکار کے ہیں جو اتحادی جماعتیں ہیں, اور 2/3 کے لیے 64 چاہیے. ادھر قومی اسمبلی میں جو ہے وہ 4-5 نشستیں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب شامل ہو جاتے ہیں پھر بھی 5 قومی اسمبلی کے ممبر کم ہو جاتے ہیں. مگر 5 کے لیے میں نے کہہ دیا نا, اگر یہ غیر آئینی طور پہ فلور کراسنگ کرا دیتے ہیں اور کوئی آئینی ترمیم پاس کر لیتے ہیں تو اس میں پھر عدلیہ میں پھٹا پڑا رہے گا. عدلیہ میں ججز ویسے بھی ان کے اختلاف بہت دور تک چلا گیا ہے. تو یہ عدلیہ کو ہم خود ہی جو ہے لگے ہوئے ہیں کہ یار کس طرح عدلیہ کو ہم مزید نیچے کر دیں. آپ بلیو کریں کہ اس ٹائم پہ سیاست میں جو عدلیہ میں کیا جا رہا ہے, عدلیہ کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے, تو وہ انتہائی ہم اپنے ملک کی ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. عوام اور عدلیہ میں فاصلے پیدا کر رہے ہیں. ناانصافی ہوگی عوام کے ساتھ, ظلم زیادتی ہوگی غریب کے ساتھ, کیونکہ ویسے بھی پہلے سے ہی جو ہے یہ اپنا عدلیہ کا نظام جو ہے, ہمارا قانون جو ہے, یہ غریبوں کے لیے جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہے, اور امیروں کے لیے جو ہے وہ آسانی سے اس کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں نا. تو یہ قانون صرف غریب کے لیے ہے, امیر کے لیے تو ہے نہیں. اب اس میں بھی جو ہے مزید اگر آپ لوگ اپنے لیے مزید راستے نکالتے ہو, اور اب ہماری جو آئین کو بھی آپ اٹھا کے ایک سائڈ پہ کر دیتے ہو اور اپنی ہی غیر آئینی طور پہ ترمیم کرنے کی کوشش کرتے ہو, تو وہ کھلواڑ ہے نا پھر عدلیہ کے ساتھ. تو عدلیہ کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے اور بڑا کیئر کرنا چاہیے. ہم بار بار بولتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, اس کو ایک حقیقت ہے. 8 فروری کے الیکشن میں عوام نے بتا دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اس کو تسلیم کریں, آپس میں بیٹھیں, عدلیہ کے لیے ریفارمز اس میں لے کے آئیں, عدلیہ میں رول ریگولیشن بنائیں, پورا دیکھیں, سسٹم کو ٹھیک کریں. یہ سسٹم آپ بھی لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف اور یہ سیاسی جماعتیں جو اس ٹائم پہ حکومت ہے وہ اختلاف آپس میں کہ فارم 45 کی حکومت ہے, فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, فارم 45 جو ہے وہ باہر بیٹھے ہیں, جو بھی ہے عدلیہ کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. عدلیہ کا ایک ہی راستہ ہے, اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اگر یہ مل جاتے ہیں تو 2/3 اکثریت ان کی ہو گئی, تو اس سے آپ کام چلا لیں. اور خدا کے لیے جتنے بھی دیوانی, سول اور فوجداری مقدمات ہیں, سب کا ٹائم جو ہے 1 سال لگتے ہیں. 1 سال سے کسی کیس کو آگے نہ جانے دیں. اور جو اپنے اخراجات ہیں, آپ کے اربوں روپے کے اخراجات ہیں, 4 لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ پاکستان میں اس ٹائم پہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. لاکھوں لیٹر پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ سرکار یوز کر رہی ہے ان سرکاری گاڑیوں میں. 4 لاکھ گاڑیاں ہیں, تو 4 لاکھ گاڑیوں کو کم کر دیں. دوسرا, جو جماعت اسلامی کے سربراہ نے بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم کو 1300 cc گاڑی میں آنا چاہیے. اپنے پڑوس سے, انڈیا سے سبق سیکھو. وہ اپنی ہی استعمال کردہ گاڑیوں میں گھومتے ہیں. وہ گاڑیاں لگتی ہیں کہ 5-6 لاکھ روپے کی ہیں. ہم یہاں پہ لگژری گاڑی جو کم از کم بلٹ پروف ہو, 50 لاکھ کی, 50 کروڑ کی, 60 کروڑ کی, 18 کروڑ کی, 35 کروڑ کی, 55 کروڑ کی. کم کرو ان گاڑیوں کو. یہ لگژری گاڑیاں جو ہیں یہ 2,500 cc, 3,000 cc. اور یہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں, گریڈ 22 کے, گریڈ 21 کے, گریڈ 20 کے, گریڈ 19 کے, گریڈ 17 سے 18 تک کے, ان سب کو اگر آپ نے گاڑی دینی ہے تو ایک گاڑی دیں, وہ بھی پاکستانی گاڑی دیں. وہ چھوٹی 1300 cc سے جو کم ہوتی ہے. اگر وزیر اعظم جو ہے وہ 1300 cc کی گاڑی اور ان کے وزراء جو ہے وہ 1300 cc کی گاڑی استعمال کریں گے, تو ان سرکاری ملازمین, جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں سوائے افواج پاکستان اور پولیس کو چھوڑ کے, کیونکہ یہ 2 ادارے اس طرح ہیں کہ یہ ملک میں دہشت گردی اور جرائم کے پیچھے جو ہے ان کا بھی اپنا ایک طریقہ کار ہے, اس پہ چل رہے ہیں, اس کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. مگر باقی جو سرکاری ملازمین ہیں ملک میں, 4 لاکھ گاڑیاں ہیں یار, وہ بھی 3000 cc, 2000 cc, 2500 cc, 1500 cc, 1800 cc. تو اس کو کم کر کے, اور ہر سرکاری ملازمین کے گھر پہ 2-2, 4-4, 5-5 گاڑیاں. تو اگر آپ انصاف کریں گے اور طریقہ استعمال کریں گے اور اپنے اخراجات جو ہیں وہ کم کریں گے, ادھر سے آپ بڑے اخراجات کم کر سکتے ہیں. یہ 4 لاکھ گاڑیاں جو ہیں یہ 500 ارب روپے کی ہیں. یہ اخراجات آپ بڑی آسانی سے کم کر سکتے ہیں. آپ اپنے اخراجات کو دیکھیں. قومی اسمبلی کے 4 بار تو سال میں قومی اسمبلی میں کام ہوتا ہے کہ فلاں جگہ کی رینوویشن ہو رہی ہے, فلاں جگہ کی رینوویشن ہو رہی ہے. جو آپ لوگوں نے تنخواہیں بڑھائی ہیں کہ یار نہیں, تنخواہ بھائی, جو آپ کے ملک میں اتنے کرائسس چل رہے ہیں, ملک دیوالیہ ہو رہا ہے, اور آپ اپنے لوگوں کی قومی اسمبلی میں تنخواہیں بڑھا رہے ہیں, ٹی دے رہے ہیں, جہاز کی ٹکٹ مفت ہے, تیل مفت ہے, پیٹرول مفت ہے, گاڑیوں کے ساتھ ہیں, ڈرائیور ساتھ ہیں. یہ ساری چیزیں جب تک ختم نہیں ہوں گی, یہ پروٹوکولز وغیرہ ختم نہیں ہوں گے, اپنے اخراجات کم نہیں کریں گے. یہ کم کریں گے آپ لوگ. اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں.
وہی پیسہ اٹھا کے عدلیہ میں تھوڑا لگا لیں, ججز کو بھرتی کر لیں, پراپر طریقے سے بھرتی کر لیں, من پسند کے ججوں کو نہ بھرتی کریں. جس موذری قانون اور اٹارنی جنرل اور بار کونسل بیٹھا ہو, ایسی جوڈیشل کونسل جو ہے اس کی کمیٹی جو ہے وہ کم از کم پاکستان میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مگر پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ ان چیزوں کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں آتا. بار کونسل کو کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جائیں, ہائی کورٹ میں جائیں, فلاں ہائی کورٹ میں گھس جائے, اپنا بندہ گھس جائے. ان چیزوں کو نکالنا پڑے گا. اٹارنی جنرل بھی کوشش کرتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں ان کو کسی طریقے سے اندر کیا جائے. ان کو ہدایت دی جاتی ہے, پوری لسٹ دی جاتی ہے کہ یہ لسٹ ہے, یہ بندے اندر کرنے ہیں. تو ان کا رول ختم کرنا ہے ان عدلیہ سے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کا راستہ کوئی نہیں ہے روکنے کا. حکومت, ہاں اگر حکومت غیر آئینی طور پہ اس کو روکتی ہے وہ علیحدہ سے ایک بات ہے. 2/3 اکثریت ان کے پاس نہیں ہے, فلور کراسنگ کرائیں گے, کوئی اور طریقہ ان کے پاس نہیں ہے. تحریک انصاف کے 4-5 جو ممبران ہیں ان کو منحرف کرائیں گے, وہ منحرف ہوں گے, وہ سپیچز کریں گے, پریس کانفرنس کریں گے, ووٹ ڈالیں گے. اور مولانا فضل الرحمان بگ فش جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے. مولانا فضل الرحمان جب تک نہیں مانیں گے 2/3, اور میرے خیال میں مان بھی نہیں رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب پوزیشن میں اتنے اندر جا چکے ہیں نا کہ اب ان کی واپسی جو ہے, ان کو جو سٹینڈ انہوں نے لیا ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ تبدیل کرتے ہیں تو سیاسی خودکشی ہے. اور مولانا فضل الرحمان سیاست کی حقیقت کو سمجھتے بھی ہیں. میں بول رہا ہوں نا کہ وہ مفادات کی سیاست کرتے ہیں, مفادات کے ساتھ مفاہمت کی سیاست بھی کرتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ مفاد کس میں ہے, ٹھیک ہے نا, مفاد اس ٹائم پہ کہاں پہ ہے. تو مفاد جو ہے وہ عوامی رائے ہے اس ٹائم پہ. ہر جگہ پہ مفاد کو ہم پیسے کے نظر میں دیکھتے ہیں, وزارتوں کی نظر میں دیکھتے ہیں. اس بار یہ مفاد جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. عوامی مفاد کو دیکھا جا رہا ہے اس ٹائم پہ کہ یار ہم اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, ہم نے سب کچھ کیا ہے. پی ڈی ایم میں کتنا سب کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا. ان دونوں جماعتوں کی تو یہ دب کے بیٹھی ہوئی تھی, ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. مسلم لیگ نون تو بالکل بیٹھ گئی تھی, پیپلز پارٹی بالکل سائڈ پہ ہو گئی تھی. ایک واحد لیڈر تھا, طاقتور لیڈر جو ہے, دور اندیش جیسے ہم بولتے ہیں, جو آگے دیکھ سکتا ہے کہ یار اس کو نظر آتا ہے, وسیع النظر ہے, دور اندیش ہے, وہ ہے اس ٹائم پہ مولانا فضل الرحمان. انہوں نے یہ گیم برابر کی. یہ پی ڈی ایم اور یہ مسلم لیگ نون اور یہ جو حکومتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں, یہ مولانا صاحب جو خفا بھی ہیں کہ بھائی گیم مجھ پہ کی, صدر بھی مجھے نہیں بنایا جو وعدہ کیا تھا. مولانا وہ آصف زرداری کو صدر بنا دیا, اور جو ہے خود وزیر اعظم بن گئے, خود حکومت میں آ گئے. بلکہ جو میری 4-5 سیٹیں مزید بنتی تھی وہ بھی آپ نے کم کر دی. بلوچستان میں میری حکومت بنتی تھی وہ بھی آپ لوگوں نے نہیں دی. کے پی میں اگر 4-5 سیٹیں میری مزید بنتی ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں نے نہیں دی. تو میں کیسے واپس آ سکتا ہوں؟ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے. اور اس ٹائم پہ جو ہے انہوں نے کمیٹیاں بھی بنا دی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اسمبلی کی, پارلیمان کی سطح پہ صرف. اور اگر یہ ایک واضح اشارہ ہے, حکومت کوشش بھی کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو کم از کم یہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہ کر لیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف کو مولانا فضل الرحمان کی اشد ضرورت ہے. اگر مولانا فضل الرحمان ان کو ہاتھ نہیں آتا تو دوسری ضرورت ان کی سیکنڈ چوائس جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے. دونوں کے پاس سیٹ پاور ہے, مولانا کے پاس زیادہ ہے. جماعت اسلامی تھوڑا سا نرم مزاج کے لوگ ہیں, ان کا پتہ نہیں چل رہا کھل کے. اور فضل الرحمان صاحب جب سٹینڈ لے لیتے ہیں تو پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آخر تک جاتے ہیں. اور یہ مولانا فضل الرحمان کے بڑے حریف رہے ہیں عمران خان, اور جو حلیف تھے اس ٹائم پہ وہ حریف بنتے جا رہے ہیں. مگر مولانا صاحب دونوں سے مل رہے ہیں اور اپنے حریف جو ہیں اس کو حلیف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو لگے ہوئے ہیں. ان سے مستقبل میں مولانا فضل الرحمان کی سیاسی جماعت کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. یہ اسی میں لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.